एक सवाल तो ये आता है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ रिटन तो फिर फ़ायदा क्या है अमाल करने का और फ्री चॉइस कहाँ है। फिर इसी तरह एक हदीस भी कोट की जाती है। इनफैक्ट अभी मेरे एक लेक्चर में एक नौजवान ने हदीस पूछी भी, और हदीस है कि पैदा होने से पहले, पैदाइश होने से पहले लिख दिया जाता है उस बच्चे के बारे में कि बदबख्त है कि खुशबख्त है। और फिर इस तरह की हमें रवायात भी मिलती हैं कि एक बंदा सारी उम्र एफ़र्ट करता है अच्छा होने की, अच्छे अमल करने की, लेकिन उसकी तकदीर गालिब आ जाती है। इस तरह की भी रवायात हमें मिलती हैं। एग्जैक्ट हदीस मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही है। तो काफ़ी मिसकंसेप्शन और सवालात हैं, तो मैं अपने एंड से कुछ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, और मैं चाहूँगा आप लोग भी इस पर ज़रूर रोशनी डालें। इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले तो देखें, क़दर जो है बेसिकली अल्लाह सुब्हान तआला का इनफाइनाइट नॉलेज है और अल्लाह की विल है, और उससे हमें मसला नहीं होना चाहिए कि अगर अल्लाह को हर चीज़ का पहले से पता है, क्योंकि इसीलिए तो वो अल्लाह है। और इसके कुछ लेवल्स बयान हुए हैं, और डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की ये पूरी ट्रीटाइज़ एक पूरा पूरा किताबचा है द चैप्टर ऑन कदर। चूँकि मैंने अकीदा डॉक्टर बिलाल फिलिप्स से पढ़ा, तो ये सेकंड सेमेस्टर में हमने द चैप्टर ऑन कदर पढ़ा। तो इसमें इन्होंने कुछ लेवल्स ऑफ डिक्री, तकदीर बताए। वो वाली तकदीर जो लिखी जाती है, यानी राइटिंग का भी जिक्र है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में पेन्स की जो राइटिंग है उसकी आवाज़ जो है वो सुनी। तो राइटिंग जो है, राइटिंग ऑफ डिक्री, ये इसके कुछ लेवल्स हैं। 4 लेवल्स बयान हुए। पहला लेवल है वो राइटिंग जो 50,000 साल पहले, क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले अल्लाह ने पेन को बनाया और फिर पेन को हुक्म दिया कि लिख दो। तो वो है इटरनल डिक्री, और वो लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हान ताला का कामिल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है। और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि वो इतना कामिल नॉलेज और वो इतनी कामिल लिखाई है कि उसमें इवन एडिटिंग भी है, कि जो तकदीर चेंज होनी है और वो चेंज कैसे होनी है वो मैं अभी बयान करता हूँ। एवरीथिंग इज़ रिटन देयर, और वो अल्लाह का कामिल नॉलेज। सेकेंड लाइफ टाइम डिक्री है, जो कि व्हेन द मिक्स ड्रॉप ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्शुअल डिस्चार्ज इज गिवन लाइफ इनसाइड द वूम। फरिश्ता आता है, वो कुछ चीज़ें लिखता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन आई विल से करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये जो फरिश्ता लिख रहा है ये अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि ये लिख दो। लेकिन जो असल में होगा उसके एंड तक, वो अल्लाह को कामिल नॉलेज है। फरिश्ते को हुक्म दिया गया है कि ये लिख दो, तुम्हारी ड्यूटी है कि ये लिख दो। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दुआ किया करते थे। मैंने एक रवायत पढ़ी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदबख्त लिखा है तो मुझे खुशबख्त बना दे, और मुझे जो है मेरे अमाल दुरुस्त कर दे। इसका मतलब है कि ये होप होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ द पावर टू इवन चेंज व्हाट्स रिटन, और फरिश्ते को हुक्म दे सकते हैं कि चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, जो थर्ड लेवल है वो एनुअल डिक्री है, लैलतुल क़द्र की रात। उस टाइम भी बड़े फ़ैसले होते हैं बड़े बड़े, और एक इंसान कोई दुआ कर रहा है और हो सकता है अल्लाह उसकी तकदीर में वो लिख दे, लिखवा दे एंजल से। जैसे मैंने पढ़ा असहाब और असलाफ हज की दुआ करते थे, लैलतुल क़द्र करके अल्लाह नेक्स्ट ईयर हज नसीब कर दे। तो ये दुआ ऐसी की जा सकती है कि आप अल्लाह से मनवा भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात। और चौथी जो है वो डेली डिक्री है, विच इज़ कैरिंग आउट ऑल ऑफ द अबव डिक्रीज एट देयर प्रॉपर टाइम्स एंड प्लेसेस। ये भी चेंज हो सकती है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अल्लाह कभी रिस्क खींच लेता है, कभी रिस्क बहुत फरावानी से दे देता है। गुनाह करेंगे तो एक चीज़ रुक भी सकती है, ठीक है। वो अल्लाह को पता है कि एक बंदे को ठीक कैसे करना है, उसकी लगाम कैसे खींचनी। तो ये 4 लेवल्स को हम समझ लें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि देखिए, लोहे महफूज वाला तो, मास्टर टैबलेट वाला जो है वो तो कामिल नॉलेज है अल्लाह का, वो तो नहीं मिटने वाला। लेकिन ये कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पास फ्री विल, फ्री चॉइस नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो अपने फ्री विल के बेसिस पे कोई अमल कर सकते हैं, और अल्लाह से इंशाल्लाह आप दुआ करके ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, हर चीज़ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह से, तो जैसे कहते हैं ना, दुआ तकदीर को भी बदल देती है। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि अगर आपकी दुआ बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो रेसल करती है तकदीर से जाके आसमानों पे, और जो चीज़ फिर ज़ाहिर है स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है वो गालिब हो जाएगी। तो मेरी तो इस पे ये अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, स्पेशली जो हदीस है कि उसकी तकदीर उस पर गालिब आ जाती है चाहे वो अच्छे अमाल भी कर रहा है। इससे बड़ा वैसे कंफ्यूज जो है ना वो यूथ होते हैं। अच्छा, मैं अली भाई इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बात की है ना, ये आयत के रेफरेंस है, सूरह रात की आयत है, आयत नंबर 39, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबितु इंदहु उम्मुल किताब। तो इस आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि तकदीर दो तरह की है। वो जो आपने सही जिक्र की, मैं उसको सही, कॉन्टेक्चुअलाइज बिल्कुल कर रहा हूँ सही, इस आयत के बिल्कुल हवाले से। बिल्कुल। तो एक तकदीर तो वो है जो उम्मुल किताब के अंदर लिखी गई है, जो लोहे महफूज में लिख दी गई, वो तो चेंज नहीं होनी। लेकिन जो एक तकदीर फरिश्ता लिखता है आके,
جو وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ ساری ایڈیٹنگ اور چینجز جو ہے وہ الکتاب میں پہلے سے ہی موجود ہے. اسی لیے کہا یمحو اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وہ یثبت جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے، وعندہ الکتاب اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری چیز احمد بھائی نے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے 13ویں سپارے کی غالباً، تو اس کے اندر احمد بھائی نے ایک پوائنٹ کو بڑا واضح کیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. یعنی یہ جو حدیث آپ نے بیان کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ایک بندہ نیکی کا عمل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بیچارہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے، وہ کوشش بھی کر رہا ہے، اس کی نیت بھی یہ ہے اور وہ اسٹرگل کے باوجود اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو جہنم میں ڈال دے. ایسا نہیں، یہ تو ظلم ہے. ورنہ تو اس کے بغیر تو پھر ٹیسٹ ختم ہو گیا نا، پھر تو وہ ساری فری ول کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہمارے دین میں. مسئلہ اصل مقصد علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ یعنی انٹینشنلی یا اپنی فری ول کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے اللہ معاف کرے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک کو مثال دیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے اس کی نیکی ساری ظاہری تھی اور یہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اگین وہ جیسے بتایا کہ وہ اللہ کو پتہ ہے. دیکھیں ان معاملات کے اندر اس ٹائم بھی احمد بھائی نے بات کی تھی کہ ان سارے معاملات کے اندر اصل فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے. اس کو پتہ ہے کہ معاملات کیسے ہوں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثال اس کے ایک واقعہ بڑا مشہور جو امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، ابن قیم نے بھی جو اپنی کتاب ہے دوائے شافی اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا. ایک وہ لڑکا تھا تو وہ اذان دیا کرتا تھا مینار کے اوپر کھڑے ہو کے. تو ایک دفعہ وہ اذان دے رہا تھا تو اس کی نیچے جو اوپر سے اذان دی جاتی تھی تو نیچے جو گھروں کے اندر نا صحن کے اندر اس کی نظر پڑتی تھی، بستی کے گھر والے جو بستی کے گھر تھے. تو وہاں پہ اس کی نظر پڑی تو وہاں پہ اس نے ایک خاتون کو دیکھا، بڑی خوبصورت خاتون تھی. تو وہ اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہوا کہ یا تو غالباً اس میں واقع کرنا آتا ہے اس نے اذان چھوڑ دی. یہ پھر پوری مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گیا اس کے پاس اور وہاں جا کے اس کو نوک کیا. وہ کرسچن خاتون تھی. تو اس پہ جب نظر پڑی تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا کہ جی میں تو شادی نہیں کر سکتی. قصہ کو شارٹ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. تو بلا آخر اس نے کہا کہ اس خاتون نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں ایک ہی طریقے سے تم سے شادی کر سکتی ہوں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو. وہ لڑکا بڑا نیک تھا، جوان تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کوشش کی اس کو منانے کی، لیکن وہ نہ مانی. تو بالآخر وہ محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس نے باقاعدہ فیصلہ کیا اور اس نے ارتداد کر لیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا. جب اس نے دین کو چھوڑا تو اس کے بعد وہ گیا دوبارہ. اس کی فیملی ریلیجس تھی خاتون کی. تو اس نے کہا میرے والد اس کے بغیر شادی نہیں کریں گے میری آپ سے. تو اس کے بعد اس کے والد نے مان لیا کہ ٹھیک ہے تم کرسچن ہو گئے تو اب تم دونوں شادی کر لو. تو اس نے شادی کر لی اس سے. تو جیسے ہی شادی کی تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. اس کا گھر جو تھوڑا سا اوپر تھا اس خاتون کے گھر. تو وہ اس کے اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو تھوڑی سی بنی سی تھی. تو اچانک اس کا پیر پھسلا. وہ اپنی بیوی سے ملنے جا رہا تھا پہلی دفعہ نکاح کے. تو اچانک اس کا پیر پھسلا تو اس کی گردن جو ہے نا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی گر کر. تو آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ اس طرح کا واقعہ. اب دیکھیں اس نے بائی چوائس فری ول ایک عمل کیا ہے. اللہ نے اس کو فورس نہیں کیا اس بات پہ. اب اس طرح کے عمل ہو سکتا ہے انسان زندگی میں عمل کر لے. ابلیس کی مثال بہت زبردست مثال آپ نے دی. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سارے اعمال کرنے کے بعد بائی ول فلی اس نے کیا ہے. ہاں اب اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ وہ چیز رکھ دی. اسی لیے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ نا فری چوائس کا معاملہ تب آپ کہتے ہیں کہ فری چوائس نہیں ہے جب انسان کو پتہ چل جائے میرے ساتھ نہیں ہونے والا. جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا پھر تو فری ول ہے ہی نہیں. پھر تو فری ول ہی ہے. آپ کے پرسپیکٹو سے تو فری ول ہی ہے نا. جیسے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی نے پوچھا نا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں تو پتہ نہیں ہے اس بات کا، تمہیں کیا پتا کہ کل کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ نے تمہارے سامنے وہ چیز کھول دی ہے. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں فیوچر ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو انفولڈ، تو آپ کے لیے وہ فری ول ہے. آپ کا پرسپیکٹو وہی ہے. اللہ کے ہاں وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ نے ایسے نہیں لکھ دی. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی ول کے مطابق اور آپ کے اپنے ایکشنز کے مطابق اللہ نے اپنی نالج کے مطابق پرفیکٹلی. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا عمل کر دیتا ہے ایک دم سے کہ جس عمل کی وجہ سے یا اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے مطلب وہ چیز غالب آ جاتی. نحوست غالب آ جاتی. میرا بھائی نے بھی یہی مثال دیا، شرک کر دیا نا، کفر کر دیا، ارتداد کر دیا. یعنی نیکی ہے اس کے بعد ایٹ دی اینڈ اسے سب کچھ چھوڑ دیا. اور الٹا بھی ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے. اللہ پوری زندگی گناہوں کی زندگی دیکھی ہے. 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت نصیب کر دیتا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں ایسے شخص کے اوپر. وہ حدیث ہے نا کہ جس کے اندر وہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے دوسرے کو، اس کے بعد دوبارہ وہ پھر کلمہ موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے، مقتول بھی جنت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ ایسے 2 مقتول شہیدوں پر مسکراتے ہیں. یعنی اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ جو مرضی کر لے ایٹ دی اینڈ ہوگا وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ وہی ہوگا لیکن علی بھائی دیکھیں جیسے مغیرہ بھائی نے کہا نا یار آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں. تو فرام آر پرسپیکٹیو ہم لوگ فری ول کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پرسپیکٹیو ہمارا فری ول ہی ہے. اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیوں، اور پھر ہم یہ اب اس کشمہ کیوں پڑھ گئے کہ یا ڈٹرمنزم ہے کہ فری ول ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں دے دیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بہت بڑے غم سے بچا رہے تھے. ہاں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو عقیدہ ہے نا کہ یہ سب کچھ پہلے ڈیکریڈ تھا،
یہ آپ کو ایک ایکسٹریم لیول آف ڈپریشن سے نکالتا ہے اور ایک ایکسٹریم لیول آف ایروگنس اور پرائڈ سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا 23-24 میں ریفر بھی میں کر دوں گا سورہ حدید کی, سورہ حدید. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس لیے ڈگری کے بارے میں, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم بہت زیادہ افسردہ نہ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یعنی کچھ لوگ ہیں ان کی اولاد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ان سے, تو وہ اسی چیز پہ ہو جاتے ہیں یار یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, وہ کاش والی چیز کے اوپر نہیں آتے, اف میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا, ان کو تھا کہ یار یہ ڈکریڈ تھا. تو اس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے اس عقیدے میں نا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی لیے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک میانہ روی اختیار کرے بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمز. بالکل, جزاک. اچھا, یہاں پہ ایک اور آیت جو ہے سورۃ الاسراء میں آیا نمبر 27, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو مبذرین ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اب مبذرین کون ہیں؟ وہ تبذیر کرنے والے ہیں, اور تبذیر کہتے ہیں ایکسٹراویگنس کو اور ویسٹفل اسپینڈنگ کو. خاص طور پہ امام شوکانی نے اس قسم کی مثال دی اپنی کتاب میں تفسیر میں, کہ جیسے کوئی شخص ہے, اس کے پاس بہت زیادہ سیڈز ہیں, بیج ہیں اس کے پاس, اور وہ ایسے کر کے بس پھینک دیتا ہے, لیکن ان کو پراپرلی جو ہے نا بوتا نہیں ہے جا کے, تو وہ بھی تبذیر کر رہا ہے. یعنی جہاں پہ آپ اپنے پیسے خرچ رہے ہو, یو ڈونٹ کیئر کہ وہ کہاں لگتے ہیں کہاں نہیں لگتے. تو تبذیر کی جو علماء نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹراویگنٹ اسپینڈنگ, بہت زیادہ اسپینڈ کرنا, ویسٹفل اسپینڈنگ, ایسی جگہوں کو اسپینڈ کرنا جو کہ اتنی اچھی نہیں تھی, یعنی آپ پاس اور آپشنس تھی اچھی اسپینڈ کرنے کے لیے, آپ نے بس اپنے پیسوں کا ضائع کیا ہے ایک لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسراف بھی اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ انسان نہ ایکسیڈ کرے لمٹس. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اخوان الشیاطین ہے یہ, یعنی یہ شیاطین کے بھائی ہیں, یعنی یہ ایک ٹریٹ شیئر کرتے ہیں شیاطین کے ساتھ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان جو تھا اپنے رب کے ساتھ اس نے کفر کیا, یعنی ناشکرا تھا, انگریٹفل تھا. تو کچھ علماء کہتے ہیں تبذیر جو ہے بینگ ایکسٹراویگنٹ اور بینگ ویسٹفل ود یور ویلتھ اسپیشلی, لیکن یہ ویلتھ کے علاوہ بھی اپنے اعمال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شیطان کے ساتھ کیا ٹریٹ آپ شیئر کر رہے ہو کہ آپ ناشکری کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, آپ اس کی قدر نہیں کر رہے, آپ اس کو وہاں نہیں خرچ کرے جیسے کرنا چاہیے, یعنی آپ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس. اور اسی طرح کوئی بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, صحت دی ہے, اولاد دی ہے, کوئی بھی نعمت ہے, اس کو آپ یوٹیلائز اور اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر رہے جہاں پہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہوگے اس کو اس طرح, تو شیطان والی آپ کے اندر ایک ٹریٹ ہے, اور وہ ہے کفر کی, یعنی بینگ انگریٹفل. میں ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سورۃ الاسراء کی ہی آیت نمبر 18 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, کہ جو کوئی بندہ دنیا چاہتا ہے, جلدی چاہتا ہے, تو ہم اس کو دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, پھر آخرکار اس کے لیے پھر جہنم تیار کر رکھی ہے, اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا. یہ اس کا موٹا موٹا مفہوم ہے. تو میں خاص طور پہ اس کو رمضان سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کو عاجلہ کہا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا, اور دنیا لوگوں کے لیے پلیزنگ کی ہوتی ہے کیونکہ یہ انسٹنٹلی آپ کو گریٹیفائی کرتی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا, غور کر رہا تھا کہ ہر وہ لذت جس کا افیکٹ امیڈیٹ ہو اور اپیرنٹ ہونا, انسان اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والی لذت جس کا افیکٹ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہو. مثال کے طور پہ یعنی کھانے کی لذت ہے, اس کا فوراً آپ کو لذت ملتی ہے کھانا کھانے سے, تو انسان اس کو زیادہ اس کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے. پینے کی لذت, مشروب کی لذت آپ کو فوراً ملتی ہے. اسی طریقے سے دیگر جو ڈیزائرز ہیں اس کی لذت انسان کو فوراً ملتی ہے. لیکن کوئی مقام حاصل کرنا, کسی بڑے مقام پر پہنچنا, اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا, وہ ایک ڈیلیڈ ہے, وہ ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے, اور اس لیے اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کم لوگ ہیں. بلکہ روزہ بھی آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, یہ میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو روزے کو اگر آپ دیکھیں تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دکھاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو, اپنے آپ کو کنٹرول کرو, حبس کرو, کوئی بات نہیں, رائٹ ٹائم پہ اس کو یوٹیلائز کرو, زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. اسی طریقے سے آن دا کانٹری اگر آپ دیکھیں تو ایک پین جو ہے, یہ تکلیف جو ہے, لذت کے اپوزٹ میں ہر وہ پین جو انسٹنٹ آپ کو پین دیتی ہے یا اس کا پین کا افیکٹ اپیرنٹ ہوتا ہے, آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ڈیلیڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زہر, فوراً اس کا اثر ہوتا ہے, کاٹنے کا فوراً آپ کو اثر ہوتا ہے, آگ کا فوراً اثر ہوتا ہے, آپ اس سے بچتے ہیں, بچاتے بھی اپنے آپ کو. لیکن ایسی چیز جیسے اسموکنگ ہے جو آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ کر کے مارتی ہے, انسان اس کے بارے میں ہر وہ چیز, اس طریقے سے ڈرگز ہو گئے یا اسی طریقے سے آپ کو شرابیں ہو گئی یا اس طرح کے انٹاکسیکنٹس ہو گئے, یہ آہستہ آہستہ آپ کو تباہ کرتے ہیں, فوراً ہی آپ کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا جو ڈیٹریمنٹل افیکٹ. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, یعنی دنیا از آل اباؤٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, دنیا کی طرف کیوں, کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, آخرہ کا مطلب ہے ڈیلیڈ.
تو آخرت از آل اباؤٹ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور دنیا از آل اباؤٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. تو وہ بندہ جو جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا, جتنا اپنے نفس کو ڈسپلن کرے گا, اس کے لیے اتنے زیادہ چانسز ہے کہ وہ دنیا سے اب یعنی وہ جو ہے نا بچ کے, یہ دنیا کے ڈیزائر سے بچ کے اپنے آپ کو آخرت میں ڈال دے. اس لیے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں وہ اکثر ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں, دا پین آف ڈسپلن اوور دا پین آف ریگریٹ. سبحان اللہ, ہمارے ساتھ نہیں ہے ایسے. تو وہ جو ہے نا واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. تو آخرت کیوں ہمیں بعض اوقات نہیں کرتی, کیونکہ وہ آخر ہے, مؤخر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اسلاف کی نا بڑی مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پہ غالباً سہل بن عبداللہ التستری کی مثال ہے. غالباً میں ایک عالم تھے بڑے مشہور, ان کا میں پڑھ رہا تھا. تو وہ نا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ چل رہے تھے, تو سفر کر رہے تھے, پیاس لگی, انہوں نے کہا میں پانی پی لیتے ہیں. تو کنواں تھا پاس, تو انہوں نے کہا ذرا صبر کر لو, آگے سے پیتے ہیں. آگے وہ تھوڑا سا آگے چلے گئے, پھر دوبارہ کنواں آیا, تو انہوں نے کہا یہاں سے پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے, پھر آگے سے. تو بارہ آخر وہ بیچارہ کافی تنگ آیا, اس نے کہا کہ ہاں مجھے پانی تو پینے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کی مثال یہ ہے, یعنی آخرت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کی زندگی اس طرح گزارنی. یعنی ہمارے پاس ڈسٹریکشنز ہیں, ہمارے پاس وہ لذت والی چیزیں ہیں, لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے تھوڑا سا صبر کر لے, کوئی بات نہیں, یہ آخرت کے لیے انتظار کر لے, تجھے یہاں پہ اس کا ریٹرن ملے. ایک لحاظ سے لوگ جو سود میں اور مقروض ہو جاتے ہیں وہ اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی یہ پورا کانسیپٹ آپ اس کو پتہ نہیں کس جگہ پہ ایکسپینڈ, یعنی شیطان جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے ہر معاملے میں ہمیں پھنسانے کے لیے. بالکل جزاک اللہ. میری آخری جو ریفلیکشن ہے دیٹ از سورہ کہف بھی ہے چونکہ اس میں اس بارے میں, اور فرسٹ 10 ورسز اور لاسٹ 10 ورسز میمورائز کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اسکالرز کے ہی کچھ ویوز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا وجہ بتائی فرسٹ 10 ورسز اور لاسٹ 10 ورسز میں, آخر کیا ایسا پیغام ہے کہ اس پہ تدبر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ. تو الحمدللہ اگر ہم دیکھیں کہ سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز لاسٹ 10 ورسز کی جو تھیم ہے وہ آلموسٹ سیم ہے, پہلی تو بات. اور وہ تھیم میں 4-5 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو توحید, اور جتنا اخلاص کے ساتھ پیوریفائی اپنی توحید کو انسان کرتا جائے اتنا اس کے چانسز ہیں ہر ازم اسکزم اور غلط ٹرینڈ سے بچنے کے. جیسے اللہ نے توحید کے کچھ جو ہے نا وہ دیکھیں اسی پہلی 10 آیات میں اللہ سے ریلیشن کے حوالے سے 3 ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 لونگ اللہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اوبیسلی وہی اللہ کی ہم بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے. پھر ڈرایا بھی اللہ نے, فیئر آف اللہ, اور پھر ہوپ بھی ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی دے گا. تو یہ 3 چیزیں لو, فیئر اینڈ ہوپ, یہ ایک بیلنس ریلیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو توحید میں جتنا بندہ پیوریفائی ہوتے جائے, پہلی بات. دوسری چیز اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا کہ وہ اپنے منہ سے اتنی بڑی بات نکال رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا جنا. تو یہ غلط عقائد جو ہیں, جتنے انسان غلط عقائد کا شکار ہوتا جائے گا فتنہ دجال سے پرون ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کرسچینٹی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا اور لوگوں کے مائنڈ میں رکھا کہ خدا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, اور اس سے مائنڈ سیٹ ہیومینٹی کا یہ بن گیا. اتنے بڑا آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے. اب دیکھنا دجال بھی آ کے اگر کلیم کرے گا کہ میں ایک خدا ہوں یا مسیح ہوں تو فوراً سے لوگ اس کو مان لیں گے, کیونکہ پہلے ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ خدا آ سکتا ہے انسان کی شکل میں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ. پھر تیسرا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, مٹیریلزم کا ذکر. اور آخری 10 آیات میں بھی بہت ڈیٹیل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ڈسیوڈ ہیں, رحمان کی یاد سے ڈسیوڈ ہیں, ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا. یہ آخری 10 آیات میں بھی آتا ہے. اور پھر وہ آیت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا کہ کیا ہم انہیں بتائیں کہ کون ہے سب سے زیادہ خسارے والا. افحسب وہ کیا ہے آیت, سوری, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء نہیں جو ہے کہ کیا ہم بتائیں بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جو آخری 10 آیات میں. تو وہ بھی مٹیریلزم کا ہی رد ہے کہ جتنا مٹیریلسٹک ہوتا جائے گا انسان اتنا وہ پرون ہوتا جائے گا اس فتنے کے لیے. تو اس کا اینٹیڈوٹ یہی ہے کہ انسان اس حوالے سے عقیدہ اپنا درست رکھے کہ یہ سب زینت ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اور اللہ کی یاد کو پکڑ لے. اور ظاہر ہے کہ آخرت کے کانسیپٹ کو ریوائز جو ہے وہ کرتا رہے, اور ساری کی ساری صحیح دنیاوی کاموں کے لیے اس کی نہ ہو بلکہ وہ آخرہ اورینٹڈ زندگی گزارے. اور بیوٹیفلی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں وہ اصحاب کہف کی زبردست دعا سے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا,
اس میں یہ اتنی جامع دعا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ آور لارڈ گرانٹ اس فرام یور سیلف مرسی اینڈ پریپیئر فار اس فرام آر افیئرس دا رائٹ گائیڈنس. آج کے دیکھیں دجالی دور کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ڈسیپشن کا دور ہوگا, ایکسٹریم ڈسیپشن, مس انفارمیشن, ہائپر انفارمیشن, اور ٹروتھ ول بی مکسڈ ود فالس ہوڈ, اینڈ کامن پرسن ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز کہ اصل میں سچ ہے کیا. تو اس ازمز اور اسکزمز کے دور میں اور اتنے ویوز کے دور میں اتنے پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں, بہت ضرورت ہے ہمیں رائٹ گائیڈنس کی. اسے تو یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے اس دور میں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ اللہ ہمارے لیے ہمارا افیئر رائٹ گائیڈنس کی طرف جو ہے ہمیں پریپیئر کر, اور ہمارے افیئرس تمام رائٹ گائیڈنس میں ہو. تو یہ 4-5 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ آیاز ہیں, فرسٹ اینڈ لاسٹ اینڈ. اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے, آمین. جی علی بھائی, میں یہاں پہ سورۃ الاسراء سے ہی آیا نمبر 23 ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, یعنی شرک نہیں کرنا, اور اسی کے بعد کس چیز کا ذکر کیا, وبالوالدین احسانا. اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم مینشن کر چکے ہیں ایک ایپیسوڈ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ احسان کرنا جو ہے اس کو اپنے رائٹ کے ساتھ جوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا رائٹ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کسی شریک کو ٹھہرائے بغیر. اس کے بعد کیا ہے, اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تفصیل آئی اور کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جب وہ ایک ایسی عمر پہ پہنچ جائیں, یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں, تو فلا تقل لهما اف, یعنی ان کو اف تک نہ کہو, یعنی کچھ بھی ان کو ایسا نہ کہو جن سے ان کی دل آزاری ہو, جن سے ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو, جن سے وہ ان کو تکلیف ہو. اور دیکھیں عند الکبر, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھاپے کی عمر میں, آپ کو پتہ ہے بڑھاپے کی عمر میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, بات نہیں مانتا, ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ایک لحاظ سے بچہ سا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے اوپر بھی یہ دور ایک آئے گا, یہ ٹائم ایک آئے گا, تو تم نے ان کے ساتھ جو ہے نا احسان کرنا, اور تم نے ان کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی, یعنی اف تک نہیں کہنا, اس سے بڑھ کے تو اور کچھ بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما, ان کو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. وقل لہما قولا کریما, اور ان کو اچھے الفاظ, یعنی اچھے الفاظ ان کے لیے یوز کرو. اور وخفض لہما جناح الذل, یعنی ان کے لیے میں رحمہ, اپنے ان کے ونگ آف, یہ بڑا خوبصورت فریز ہے کہ لوور یور ونگ آف ہیوملٹی ود مرسی. آپ اپنی ہیوملٹی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور رحمت کے ساتھ, اور پھر ان کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا رب میرے والدین پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے میری تربیت کی. یعنی ان کے بغیر آپ اس پوزیشن پہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو ہے آپ کے والدین کا جو ہے نا آپ کے اوپر سب سے بڑا حق ہے. تو یہ دعا جو ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے. جن لوگوں کے والدین, دونوں والدین ان کے زندہ ہیں, ان کی خدمت کریں, وہ جنت کا دروازہ ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ صبر کر سکیں. جزاکم اللہ.